the US relationship with Pakistan and the military relationship that the US has had. Now, you all know that this is not something of recent making. It has gone on for many years. And you also know that very honestly, it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well, nor serving American interests well. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it continue. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own interests. And I would make a case, if I were to speak to a American policymaker, I would really make a case saying, look, what you are doing, forget about us for a moment. It's actually not good for you, what you are doing. Reflect on the history, look at the last many years of where this relationship has taken you, and how much, what a cost you paid for it. सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए $450 मिलियन के इक्विपमेंट देगा। इसी के ऊपर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बयान दिया है। अमेरिका में एक पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये F-16 अपग्रेड करने के बाद में ये कहां पर डिप्लॉयड हैं, किसके खिलाफ ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने को तो अमेरिका कह रहा है कि जी ये तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अपग्रेड की जा रही हैं, लेकिन असल में ये हमें अच्छी तरह से पता है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका इशारा सीधा सीधा भारत के खिलाफ था। भारत और पाकिस्तान जो है उसके ताल्लुकात के हवाले से भी अमेरिका ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है फॉरेन मिनिस्टर को कि जी आप अपने ताल्लुकात को ठीक करें। हमारे लिए जितना भारत इंपॉर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका की पॉलिसी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बशानी साहब, एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस की बात हो रही थी अफगान वॉर के बाद में, और अब हम देख रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के बहाने ये जो $450 मिलियन की F-16 की अपग्रेड हो रही है, तो हम इसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी माने या फिर हम ये कहें कि जी ये एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है अमेरिका और पाकिस्तान की जिसे वो आज छोड़ नहीं सकता। उसके लिए बैलेंस आउट करना इस खित्ते के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है हाल ही में रूस और भारत के ताल्लुकात के अंदर भी बड़ी गर्मजोशी आई है। तो कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखें, ये खबर तो इटसेल्फ जो है वो बड़ी क्लियर है। ये मेरे ख्याल में इसको आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी का फेलियर या सक्सेस समझने के बजाय इसे इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसी का जो फाइट है हिस्टोरिकली गुज़श्ता 70 सालों से, उसका आप एक रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है फॉर लास्ट 70 ईयर्स, उसका एक मेन फोकस जो है पाकिस्तान का तो 100% जो है वो मेन फोकस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा है, लेकिन इंडिया का भी इसमें ओवरवेलमिंगली जो कंसर्न रहा है या उनका जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही रहा है। ऑल्दो के इंडिया को एक क्रेडिट देना पड़ेगा, मैं जब हिस्टोरिकली बात करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में, तो उस वक्त उन्होंने ताल्लुक सोवियत यूनियन के साथ बहुत करीबी बनाया, या गैर जानबदार जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसके साथ करीबी ताल्लुक, या एफ्रो एशियन कंट्रीज़ के साथ बनाया, और उसको उन्होंने नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को
جو ہے وہ قطعی طور پہ اگنور کیا. ان کا فوکس پھر بھی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایکولی اتنا امپورٹنٹ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ایک بڑی کلیئر سی بات تھی کہ اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا رول تھا یا دوسری طرف جو سوویت یونین کا رول تھا اس میں ان کی اپنے اپنے معاملات تھے. لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد کی جو پالیسی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بالکل صورتحال جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ دوڑ نظر آتی ہے کہ کون امریکہ کو اس بات پہ قائل کرے کہ ہم آپ کے زیادہ ہمدرد ہیں اور وہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی. اور اس میں کہ جس میں کہ جو ہے وہ لال بہادر شاستری جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بالکل 90 ڈگری کے اینگل سے جو ہے اپنی فارن پالیسی کو ریکنسیڈر کیا. اور انہوں نے آلدو کے ڈکلیئر نہ کیا ہو چونکہ وہ اتنے مضبوط پرائم منسٹر نہیں تھے, خود کانگریس کے اندر ان کو سخت قسم کی مخالفت کا سامنا تھا. ملک میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ اس وقت رائے عامہ جو ہے وہ پرو سوویت یونین ڈیولپ ہو گئی تھی 20-25 سال کے لمبے ورک کے دوران. تو اس لیے اتنا کھل کے اگر وہ سامنے نہ آئیں, لیکن آپ اس وقت کے جو ڈپلومیٹک ایکسچینج ہیں اور یہ سارے جو ان کے درمیان جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں, خواہ وہ وربلی ہوئے ہوں یا کمیونیکیشن تھرو وائرز ہوئی ہوں یا ٹیلی کمیونیکیشن یا جس طریقے سے بھی, اس میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا. اور بالکل یہی پلی جو اس وقت شنکر صاحب نے لی ہے کہ جی آپ پاکستان کو جو ہے از ناٹ یور فرینڈ اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ پاکستان کا آپ کو, بالکل یہی الفاظ ہیں. یہ آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی اس وقت کے کسی ڈپلومیٹ کا لیٹر پڑھ رہا ہوں جو اس نے دلی سے جو ہے وہ واشنگٹن میں لکھا ہے یا کسی انڈین پالیٹیشین نے لکھا ہے وائٹ ہاؤس کو ٹیلی گرام کے جی یہ چیزیں ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بیلنس پیدا کریں. لیکن یہ وہ ٹائم تھا جس میں بیلنس اوور آل دونوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. پاکستان بنیادی طور پہ امریکہ کی ایک کلائنٹ سٹیٹ رہا ہے اور اسے اپنے اس سٹیٹس پہ شرمندگی کے بجائے فخر رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ پاکستان میں اس وقت جو برسر اقدار جنرلز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک انٹرنیشنل ہیروئک قسم کی جو فائٹ ہے اگینسٹ کمیونزم اس کے ہم فور فرنٹ سولجر ہیں. تو اس لیے ہم ایک ہسٹوریکل رول پلے کر رہے ہیں آزاد دنیا کے تحفظ کے لیے. ان کو ایسی شرمندگی نہیں تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عوام جو ہے وہ ہمیں ہماری طرف جوتے بھی اچھال سکتے ہیں ہمارے اس رول کی وجہ سے. اس کے برعکس وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ایک بہت بڑا کوئی ہسٹوریکل کام کر رہے ہیں چونکہ اس وقت دنیا میں فری ورلڈ ورسز سوویت یونین جو ہے ایک لڑائی ہے اور اس میں ہم تاریخ میں درست سمت میں کھڑے ہیں. یہ تھا ان کا اپنے آپ کو تسلی دینے کا جو ہے ایک راستہ تھا. لیکن اس وقت سچویشن اس حد تک چینج ہوئی جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے پہلے تو ان کا یہ تھا کہ جی ہم پاکستان چونکہ ہمارا الائی ہے پارٹنر ہے یہ سارے معاہدوں میں شامل ہے تو اس کے مقابلے میں انڈیا کو تو ہم جو ہے وہ پریفرنس نہیں دے سکتے. لیکن انہوں نے دینی شروع کی. اسپیسیفکلی جو آپ کی وار تھی 62 کی چین کے ساتھ اس حوالے سے جو انہوں نے اسلحہ کے حوالے سے ایک نئی پالیسی اختیار کی کہ انڈیا کی مدد کی جا سکتی ہے. پاکستان کو جب انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ ان حالات میں جب انڈیا جو ہے وہ چین کے ساتھ ایک طرح کا اس تصادم کی حالت میں ہے آپ انڈیا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ان کو باقاعدہ انہوں نے کلیئرلی اور لاؤڈلی جو ہے اس بات سے منع کیا کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے انڈیا کے پہ کسی طرح کا اثر پڑتا ہو. تو اس وقت پاکستان نے بھی اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی سوویت یونین کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کھولتے ہیں. اس وقت وہ جو سوویت وفود کے تبادلے ہوئے وہ ساری چیزیں ہوئی. تو یہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی تک ہیں ہسٹری میں وہی جو ہے وہ 30-40 سال پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. یہ کولڈ وار کے ایک ڈراماٹک یا ٹریجک قسم کے ایشوز تھے کہ سپر پاورز نے دنیا کو تقسیم کر کے اپنی جدید کالونیز میں ایک طریقے سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اس کو اب کالونیلزم نہ کہیں لیکن اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے ان کو اپنے اپنے کیمپوں میں تقسیم کر رکھا تھا. وہ بات ختم ہو گئی, پوری دنیا آزاد ہو گئی, لیکن ہم ابھی تک اسی جو ہے وہ ٹرانس میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ ہم اس چیز کو اسی حوالے سے دیکھتے ہیں انٹل
کہ یہ آ کے انٹل ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو پالیسی چینج کی، اور یہ اس وقت جب یہ افغانستان سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا، جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جناب آج کے بعد ہم انڈیا اور پاکستان کو جو ہمارا بریکٹ کرنے کا ایک رجحان رہا ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انڈیا سے ہم الگ ڈیل کریں گے، پاکستان سے الگ ڈیل کریں گے۔ پہلے تو یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک پرابلم تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے چین کے اثر سے پاکستان کو نکالنے کے لیے ظاہر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ایک بہت بڑا پلٹا کھایا۔ یہ جو 400 ملین کی بات آپ کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری اور دوسری چیزیں ہوئی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ سطح پہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور کہیں انسینٹیو بھی ہوئے ہیں، جس میں کلیئرلی چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی یہ ایک پرائرٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں اور ایشیا میں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے چین سے جو ہے وہ ڈیٹیچ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پریکٹیکل دنیا ہے، جب آپ اس طرح کا واضح ایجنڈا رکھتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کہتے ہیں کہ جو ملک ہمارے اتحادی ہیں یا ہماری بات سنتے ہیں وہ چین سے ڈسٹنس رکھیں فائنینشلی اور پولیٹیکلی، تو پھر ظاہر ہے آپ کو ان کو کچھ آفر تو کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے اندر رولنگ ایلیٹ کا ایک بڑا حصہ شروع سے اس معاملے میں جو ہے وہ چین کے خلاف اور امریکہ کی حمایت میں رہا ہے، چونکہ ان کے خیال میں امریکہ ان کا ایک قدرتی فطری نیچرل قسم کا الائز ہے، ان کے آپس میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، رشتے ہیں، ایکسچینج ہیں، مفادات ہیں، بزنس انٹرسٹ ہے، ایجوکیشنل انٹرسٹ ہے، کلچرل انٹرسٹ ہے۔ تو چین کے ساتھ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ چین ہمیں یونائٹڈ نیشن میں کوئی مدد کر دے یا کوئی 10-12 بلین ڈالر کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ روڈ اور بیلٹ کی شکل میں دے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ لابی جو چین سے ڈسٹنس رکھ کے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتی ہے یا ایٹ لیسٹ بیلنس کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پچھلے دور میں تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہی ختم ہو گئی تھی کہ جب آپ پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ ٹاک ہی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سرد موری کے انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے اس کو میں سمجھتا ہوں ریکنسیڈر کیا، جس کی ایک ریفلیکشن یہ ہے F-16 کی اپ گریڈیشن اور اس طرح کے معاملات۔ ٹھیک ہے، اینٹنی بلنکن یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بلاول بھٹو کو بھی کچھ ایسا ہی پیغام دیا ہے کہ جی آپ اپنے تعلقات کو بہتر کریں ہندوستان کے ساتھ، ہمارے لیے جتنے آپ ضروری ہیں اتنے ہی انڈیا بھی ضروری ہے، ہمارے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو وہ وہی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو چین کے اثر سے تھوڑا سا باہر نکال کے اور واپس اس ریجن کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے، اپنے کیمپ میں رکھا جائے۔ لیکن بھارت کے اندر اسے لے کر اتنی زیادہ ناراضگی کیوں ہے؟ ہم بھی تو اگر روس سے اپنے مفادات کے لیے تیل لے سکتے ہیں اور جو بھی ہمیں ہیلپ لینی ہے وہ لے سکتے ہیں، تو امریکہ کو کیا یہ حق نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے چلے؟ نیچرلی جی دیکھیں، یہ اب جو انڈیا کی توقع ہے کہ اس طرح کا یہ جو انڈیا کی توقع ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ چونکہ امریکہ کے بہت قریب چلے گئے اسٹریٹجکلی اور ڈپلومیٹکلی فار لاسٹ کپل آف ایئرس، جس میں کہ بہت کلیئرلی ظاہر ہے انڈیا کو ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیس دیا گیا، جس میں چین کے حوالے سے یا ساؤتھ چائنیز اوشن اور یہ جو آسٹریلیا، جاپان اور یہ ساری جو اس خطے کی مختلف قسم کی صف بندیاں ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی بھارت کو، اور اس کو ایک طرح کے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اور یہ بات کوئی ڈاکومنٹس پہ نہیں بلکہ انہوں نے وربلی اور اوپنلی مختلف قسم کے ایکسچینج میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی بھارت ہمارا بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ جبکہ عین اسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 4-5 سالوں کے دوران اس طرح کے واقعات ہوئے کہ پاکستان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان ریلائبل اور اس طرح کا ناقابل بھروسہ قسم کا ایک ملک قرار دیا گیا، جو کہ امریکہ کی ٹاپ لیڈرشپ نے، جس میں پریزیڈنٹ سے لے کے تو سیکریٹری آف اسٹیٹ اور ڈیپیوٹیز تک نے اس طرح کے بیانات دیے بار بار پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں
بیٹرے کیا گیا یا ہمیں دھوکہ دیا گیا یا پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی ریلائبل کائنڈ آف ریلیشن شپ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ افغانستان کے کنٹیکس میں ہوا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے انڈیا کے اندر یہ ایکسپیکٹیشنز پیدا ہوئی کہ اب یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے when it comes to the Indian subcontinent. تو اس میں جو ہے اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی اس طرح کا بیلنس کی ضرورت نہیں پڑے گی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو. لیکن آپ یہ یاد رکھیں گے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ہیں سو ایک سپر پاور کے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس نے دنیا کو ابھی گورن کرنا ہے. اب وہ کب وائنڈ اپ ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن فی الحال تو اس میں وہ اس طرح کی معاملات میں جو ہے وہ کسی ایک ملک کو مکمل طور پہ اگنور نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کو جو وہ دھمکیاں دے رہے تھے، اس میں کچھ پاکستان کے اپنے انٹرنل ایک ریڈیکلائزیشن کا ایک پروسیس بھی تھا، جہاں ایسے لوگ باتیں کر رہے تھے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، وہ جو کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور انقلاب لے کے آئیں گے اور اس طرح کی بے سروپا باتیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک تجربہ کر رہا تھا کہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کے کیا نتائج ہیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے انہوں نے بالکل کلیئرلی ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صرف ہمیں جو ہے وہ کچھ معاملات میں ہماری مدد کریں، جس کا ایک ثبوت یہ ابھی آپ نے پیش کیا کہ جو F-16 والی بات ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے یہ کوئی اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں کریٹ کر لی تھی، یہ بالکل ایسے ہی تھا. اور فارن منسٹر کے بیان کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا لی تھی. نہیں، اس کا یہ تھا نا کہ چونکہ جس میں چین فیکٹر تھا نا، تو چین فیکٹر میں بھی لوگ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ گزشتہ 1-2 سالوں میں چین اور پاکستان کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ بہت حد تک ایک ڈسٹربنگ شکل اختیار کر گئے ہیں، فائنینشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور الٹیمیٹلی ڈپلومیٹکلی بھی. چین کا جو رویہ اس وقت پاکستان کے بارے میں ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے جو 2 سال پہلے تھا. تو ظاہر ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ کس لیے ہوا کہ چین کو ظاہر ہے یہ انفارمیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ جس کو آپ وہ فینس مینڈنگ کہتے ہیں ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس میں ملوث ہے جو اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے اپنی ایک سردموری کا اظہار کیا. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے انڈیا کی ایکسپیکٹیشنز کو آپ ایک حوالے سے ریزنیبل کہہ سکتے تھے اس وقت. لیکن یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں غصے میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ بہرحال امریکہ اور جیسا کہ آپ نے کہا پاکستان کی ایک لمبی ہسٹری ہے اور ان کے تعلقات کی بہت ساری ایک جیتیں ہیں، اور خود پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں وہ کسی طریقے سے بھی امریکہ کے ساتھ ڈسٹنس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ اس کے لیے ان کو چین کی قربانی بھی دینی پڑ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ چین کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیچرل الائی جو ہے وہ چین نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اور ان دو میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے. تیسری بات جو آپ نے کی، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ جی آپس میں تعلقات ٹھیک کریں، تو یہ بھی میں اس کو دہراؤں گا کہ یہ آپ ہیری ٹرومین سے لے کے پریزیڈنٹ کینیڈی، لنڈن جانسن، کسی ایک آگے آتے جائیں کلنٹن وغیرہ سب تک، کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں جس نے بالکل انہی الفاظ میں یہی مشورہ انڈیا اور پاکستان کو نہ دیا ہو کہ جی آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کے درمیان بڑے تاریخی اور جغرافیائی رشتے ہیں، تو آپ اپنے تعلقات کو جو ہے باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کہ بلکہ کہیں تو پریزیڈنٹس جو ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو یہ کہا کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ اتنے پریشیس قسم کے اپنے جو وسائل ہیں وہ کس طرح کے اس معاملات پہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے رکھ کر دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ دنیا نے کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں آئی، چیزیں وہیں کی وہاں ہیں، اور جو ایک خد و خال طے ہو گئے ہیں دنیا کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو سرکلز بن گئے، ان کے جو مفادات جڑ گئے، ان کو توڑنے کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے یہ، ان میں ناراضگی، سردموری، گرمجوشی، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ آتے جاتے رہیں گے. جی
अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एक पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो आपकी बहुत मदद की है इन सैलाब में, अभी भी कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप अपने दोस्त चीन से भी कहें कि वो भी आपको कुछ डेट रिलीफ दे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन कहीं न कहीं ट्विटर के ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि क्या वो एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को और पाकिस्तान को कि भाई इतने अच्छे दोस्त हो, तो फिर एक दूसरे की मदद के लिए क्यों नहीं आते हो आगे? आपका क्या ख्याल है, चाइना को डेट रिलीफ देगा पाकिस्तान को? नहीं, ये कहने का मतलब ही यही था कि चाइना जो है डेट रिलीफ नहीं देगा। और इस वक्त जो इंटरनेशनल डेट रिलीफ की बात हो रही है उसका इशारा वाज़े तौर पे हमेशा चीन की तरफ है, क्योंकि इस वक्त चीन को आप टॉप ऑफ द लिस्ट कह सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो डेट है, मेनली जो फॉरेन सॉवरेन डेट, उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वो तो या IMF है और या चीन है, या फिर ये छोटे छोटे जो कर्जे हैं सऊदी अरब या इस तरह की चीज़। तो अब कोई भी मुतालबा जब इंटरनेशनल ये आएगा कि पाकिस्तान का डेट जो है रीस्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि सैलाब आ गया, तो उसमें इशारा चीन की तरफ ही है। और चीन के लिए ये बड़ी जो है, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में अर्ज़ किया कि चीन के लिए ये जो है नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की प्रपोजल है। मैंने आपको मिसाल दी थी श्रीलंका की कि श्रीलंका जो है वो चीन की एक तरीके से मुकम्मल डिपेंडेंट स्टेट बन गया था। वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चीन ने की, बड़े पैमाने पे उन्होंने वहाँ पे मदाखलत की, और जब वो क्राइसिस में आए तो $1-2 बिलियन के मामला था सारा, जिस पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया श्रीलंका की हेल्प करने के, जिसके लिए उनको इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो ये क्या चीज़ है कि चीन के अंदर एक पॉलिसी है इस मामले में। अब ये बात नहीं कि वो कोई श्रीलंका के खिलाफ थे या पाकिस्तान को नापसंद करते हैं, बल्कि उनकी ये पॉलिसी है, ये डेट्स, ये सारी चीज़ें, ये उनका बिजनेस है। और वो बिजनेस में किसी तरीके से जो है वो किसी तरह का लचक देने के लिए, दिखाने के लिए जो है वो तैयार नहीं हैं। तो ये जाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन अमेरिकियों को है। अब ये बात जो उन्होंने की है इसका यही मतलब है कि आपकी मदद तो बिलाखिर हम ही करते हैं। और ये एक तारीखी फैक्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका के अपने मफादात हैं, उससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन तारीखी तौर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे पाकिस्तान ने जिस मुल्क से लिए हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। सही। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम। बशानी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया।